सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज हमने आपको 4 इंतहाई अहम टॉपिक्स के ऊपर ब्रीफ करना है। सबसे पहले तो आज हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो सोशल मीडिया पर एक नाम नहाद जाली इनकलाब बर्पा करना था उस पर हथियार डाल दिए हैं और बैरिस्टर गोहर का ऐसा बयान सामने आ गया है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का हर पैरोकार उनको गालियां देने में मसरूफ है। तो हम आपको उस बयान के मुतालिक बताएंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ में ही सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर के दरमियान काफी शदीद लड़ाई जारी है। ये लड़ाई क्यों हो रही है इसकी हम आपको मुकम्मल वजह बताएंगे। माइनिंग बिल के मुतालिक हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे थे और इस बिल के मुतालिक हम नए इंकशाफात हो रही हैं कि एक बैरून मुल्क मुकीम न्यूज एंकर ने जानबूझकर यह सारा प्रोपेगेंडा किया और खैबर पख्तूनख्वा को बिल पास करने से रोका। उसने क्यों रोका ये वजह आज हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अफगानियों के मुतालिक सोशल मीडिया पर अब कैंपेन चल रही है कि वो अब वापस जा रहे हैं, लेकिन कितने अफगानी वापस गए और इसकी क्या तफसीलात हैं इनसे भी हम आज आपको आगाह करेंगे। तो चलते हैं आज के सबसे अहम टॉपिक के ऊपर कि बैरिस्टर गोहर ने ऐसा क्या बोला कि तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ हो गई। तो दोस्तों सुनो टीवी के ऊपर बाकायदा ये अब न्यूज लगी है कि बैरिस्टर गोहर के बयान के मुताबिक इश्तियाल अंगेज वीडियो बयानात बर्दाश्त नहीं होंगे। मनफी बातें करने वाले कमाई के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने उन यूट्यूबर्स की बात की है जो कि बैरून मुल्क मुकीम है और मनफी बातें करके कमाई करते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद सईद किस हैसियत में यह सब कर रहा है। अलीमा खान मना करने के बावजूद यूट्यूबर से बात करती है और हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो सुनो टीवी ने यह बाकायदा न्यूज रिपोर्ट की है और इसमें बैरिस्टर गोहर के पार्टी के दरमियान ये जो गुफ्तगू चल रही है इस सब के मुतालिक ये बात सामने आ रही है। अब दोस्तों ये बयान जैसे ही सामने आया, इससे पहले भी अगर हम माजी में देखें तो आपको नजर आएगा कि आजम स्वाति साहब भी ऐसी बातें कर चुके हैं, फिर बैरिस्टर गोहर भी यही बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ का ये धड़ा है और दूसरी जानिब अचानक से ही मुराद सईद नमूदार हो गए और उनके साथ सलमान अकरम राजा अब इनकलाब की बातें करते हैं। तो ये क्या चल रहा है मैं आपको पहले ये समझा दूं। ये बात है 2011 की। अमेरिका में एक पादरी था जिसका नाम था हैरल्ड कैंपिंग और हैरल्ड कैंपिंग के अपने बाकायदा रेडियो चैनल्स थे, वहां पर वो अपना ईसाइयत की तबलीग करता था। लेकिन उसने 21 मई 2011 को एक बात कही। उसने कहा कि इस तारीख को दुनिया में क़यामत आ रही है। इस शख्स के चूंकि काफी सारे पैरोकार थे इसलिए इसके सारे पैरोकार ये समझने लग पड़े कि अगर हैरल्ड कैंपिंग ने ये ऐलान कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वाकईतन उस दिन क़यामत आ जाएगी। मतलब सूरत हाल इस कदर बुरी थी कि 14 साल की एक रूस में मुकीम लड़की ने इसी खौफ से अपनी जान ले ली। तो उसके फॉलोअर्स अपना मालो दौलत बेच रहे थे, अपना घर बार बेच रहे थे, अपना सब कुछ बेच के वो इसी इंतजार में थे कि 21 मई को क़यामत आएगी। और मीडिया भी बाकायदा जा जाकर उनसे इंटरव्यूज कर रहा था कि जी क़यामत आने वाली है, आपका क्या कहना है। तो सबके सबका उसके ऊपर अंधा एतमाद था। अब इस वाकये में क्या हुआ कि 21 मई का जब दिन आया तो उस दिन जब क़यामत का इंतजार था तो क़यामत तो नहीं आई। अब उसके फॉलोअर्स के पास मीडिया जा जाकर पूछता रहा कि जी क़यामत क्यों नहीं आ रही। तो जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं कि एक आम बंदा तो ऐसी सूरत हाल में कहेगा कि जी क़यामत नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि हमारे लीडर ने हमसे झूठ बोला। लेकिन हैरल्ड कैंपिंग के जो फॉलोअर्स थे वो चूंकि एक कल्ट का हिस्सा थे। एक कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि अपनी सोच छोड़कर ग्रुप लीडर की सोच के ऊपर अमल करे, जिस तरह तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी आजकल कहा जाता है। तो हैरल्ड कैंपिंग के फॉलोअर्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर की बात गलत साबित नहीं हो सकती। बेशक 21 मई का दिन गुजर गया है लेकिन क़यामत इसके बाद आएगी। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा ऊंच नीच हो गई हो। खैर वो जो पादरी था उसने दोबारा से बोला कि जी अब 31 अक्टूबर 2011 को क़यामत आएगी। उसके फॉलोअर्स फिर से वो नक्ता कोका पर नाचते शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी अब 31 अक्टूबर को क़यामत आ रही है। खैर अब 31 अक्टूबर का मीडिया इंतजार करता रहा और 31 अक्टूबर भी आया 2011 में और कोई क़यामत नहीं आई। अब इसके बाद जब मीडिया वाले दोबारा उसके पैरोकारों के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तो एक दफा और दूसरी दफा दोनों दफा गलत साबित हो चुका है, तो अब तो ये जो मामले है हमारे सामने क्लियर है। अब तो इसके पैरोकार इसको छोड़ देंगे और बताएंगे कि जी ये सब झूठ था। लेकिन जब दोबारा मीडिया उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लीडर ने जिस क़यामत का जिक्र किया था
وہ دنیاوی قیامت نہیں تھی, وہ روحانی قیامت تھی. اور روحانی قیامت جو سی ہے 31 اکتوبر کو آ چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کی بات سچ ثابت ہو گئی. تو بالکل یہی ایٹیچیوڈ اس وقت ہمیں تحریک انصاف کے فالوورز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر مراد سعید کے اوپر سوال کر رہے ہیں, علیمہ خان کے اوپر سوال کر رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کا فالوور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بیرسٹر گوہر مذاکرات کی اور فوج کے خلاف بات نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا ذاتی بیان ہے اور یہ عمران خان نے ان کو نہیں بتایا. ارے بھائی عقل کو ہاتھ مارو کہ بیرسٹر گوہر آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے, اگر وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو بیرسٹر گوہر کو فارغ کر دینا چاہیے. عمران خان جیل سے پیغام بھجوائیں, مطلب ان سے کل سے آج تک بہت سے لیڈرز مل رہے ہیں, تو وہ پیغام دیں کہ جی بیرسٹر گوہر کو فارغ کرو, اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن نہیں, وہ اپنی ایک جو ضد اور انا کے اوپر جو ہے انہوں نے پورے کا پورا بیانیہ بنایا ہوا ہے. اب اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو علی امین گنڈا پور کے اوپر ساری تحریک انصاف اس ٹائم لانچ ہو چکی ہے, جس کی وجہ یہ معدنیات کا بل ہے. اور ایک بھی بندے نے ابھی تک اپنی عقل کو ہاتھ مار کے یہ نہیں سوچا کہ اگر علی امین گنڈا پور پارٹی مفادات کے خلاف بات کر رہا ہے تو عمران خان اس کو فارغ کیوں نہیں کر رہا. کہ آپ کو کم از کم یہ تو خود سے سوال کرنا چاہیے نا, بندے کا اتنا ضمیر تو ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی نہیں کریں گے. اب دوستو بات آتی ہے معدنیات کے بل کے متعلق, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 2 ماہ پہلے شیر افضل مروت نے باقاعدہ پریس ٹاک کرتے ہوئے یہ بولا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے بتایا ہے کہ عمران ریاض میرے پاس 10 دفعہ آیا خیبر پختونخوا میں مائنز کا ٹھیکہ لینے کے لیے. ابھی آپ نے اس بیان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو عمران ریاض خان علی امین گنڈا پور سے مائنز کے ٹھیکے مانگ رہے اور 10 مرتبہ علی امین گنڈا پور کے پاس آیا, اور obviously علی امین گنڈا پور نے عمران ریاض کو انٹرٹین نہیں کیا ہوگا, جس کی وجہ سے عمران ریاض پھر ناراض ہو گیا اور خیبر پختونخوا حکومت سے ان کے اختلافات بھی ہونے شروع ہو گئے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اب جب معدنیات کا بل خیبر پختونخوا اسمبلی میں آتا ہے, اور یہ وہ بل ہے جو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے خود تیار کیا ہے, وفاق کی مشاورت کے ساتھ تیار کیا ہے, تو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جعلی پروپیگنڈا کون پھیلاتا ہے؟ عمران ریاض. تو آپ یہ ڈاٹس ملائیں تو دراصل عمران ریاض نے اپنی خار نکالنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو باقاعدہ بدنام کیا. علی امین گنڈا پور کے اوپر سوال اٹھائے گئے, جتنے وزیر تھے تحریک انصاف کے ان سب کو جی سوشل میڈیا پر غدار بلایا گیا, اور یہ سارا کام عمران ریاض خان نے کروایا. اس کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں, روزانہ ایک ویڈیو ڈال رہا ہے, جو جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اس کے زیر سرپرستی چلتے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اوورسیز مقیم جو یہ یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے تحریک انصاف کی صوبائی کابینہ کو باقاعدہ یرغمال بنایا گیا ہے. اور یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ پہلے ان سے فائدے مانگتے ہیں, اور جس طرح علی امین گنڈا پور نے اس کو مائنز کا ٹھیکہ نہیں دیا تو پھر اس نے بدلہ لیا, اور یہ جو بدلہ ہے یہ صرف صوبائی حکومت سے نہیں لیا جا رہا. خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ پختونوں کی قسمت کا فیصلہ یہ اوورسیز بیٹھے یوٹیوبرز کر رہے ہیں, جن کے لیے نوکریاں ملنی تھی, جن کو روزگار ملنے تھے, وہ سب انہوں نے ان سے چھین لیے. اس کے بعد چلتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کے اوپر کہ آج کل جو تحریک انصاف میں لڑائیاں چل رہی ہیں اس پر ہمارے کچھ دوست کافی کنفیوز ہیں. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی صورتحال واضح کر دوں کہ اس وقت کیا کیا گروپنگ چل رہی ہے. تو سب سے پہلے تو دوستو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں شیر افضل مروت. شیر افضل مروت کا جو جھگڑا تھا بیسیکلی وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تھا, اور شیر افضل مروت کے مطابق سلمان اکرم راجہ جو سے پارٹی کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں اور وہ ہر شخص کو پارٹی سے نکالتے جا رہے ہیں. اسی طرح ہی جو دوسرا اس وقت جھگڑا چل رہا ہے وہ فواد چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا ہے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے ان کے بھائی فیصل چودھری کو پارٹی سے نکال دیا. اب تیسرے نمبر پر سلمان اکرم راجہ کا جھگڑا چل رہا ہے جی بیرسٹر گوہر کے ساتھ, اور یہ جو جھگڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ اس وقت خود کو پارٹی کا کرتا دھرتا, پارٹی کا چیئرمین سب کچھ سمجھ رہے ہیں, اور وہ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوہر کو بھی ٹانٹ مارے کہ جی وہ کس طرح ملنے چلے گئے, میں نے تو ان کا نام ہی نہیں دیا تھا. اے بھائی بیرسٹر گوہر پارٹی کا چیئرمین ہے, اگر وہی عمران خان سے نہیں ملنے جائے گا تو مطلب پیچھے کس نے ملنے جانا ہے. تو سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کو یہ تانا مارا, لیکن کل سے بیرسٹر گوہر جو سے ہیں وہ بھی پھر آگے سے انہوں نے جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں, کسی میں کیسے جرت ہے کہ وہ جو سے یہ بولے کہ اس کی مرضی کے بغیر میرا نام نہیں جائے گا, تو میں تو جاؤں گا, میں ملوں گا. اور یہ بات ان کی درست بھی ہے کیونکہ آئینی طور پر تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس وقت چوتھی لڑائی چل رہی ہے وہ علی امین گنڈا پور اور مراد سعید کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جہاں پر ایک تھوڑا سا مفاہمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ الائن نظر آ رہے ہیں,
وہاں پر اچانک سے ہی مراد سعید آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مزاحمت کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی جو علی امین گڈھا پور ہے اس کے اوپر باقاعدہ اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت 7 سے 8 دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اس میں جان بوجھ کر جو یہ پورا اس پہ جلتی پہ آگ لگائی جا رہی ہے وہ اوورسیز یوٹیوبرز کی جانب سے لگائی جا رہی ہے, کیونکہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو نہ صرف تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہوگی بلکہ ان کا جو پورا یوٹیوبروں کی کمائی کا ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ جیل لیں تاکہ ہم جو ان سے اپنا ایک بیانیہ قائم رکھ سکیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں. تو اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں افغانیوں کے متعلق. تو افغانیوں کے متعلق آج کل سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پروپیگنڈا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے غیر قانونی افغانوں کو جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ 2023 میں دی تھی, اور سال 2023 میں ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے 31 مارچ 2024 تک پورے 1 سال بعد 1.5 سال بعد پاکستان کو چھوڑ دینا ہے, ہم اس سے زیادہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کیوں برداشت نہیں کر سکتے اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ غیر قانونی افغانی جن کا کوئی ریکارڈ نہیں نادرا کے پاس, وہ پاکستان میں مختلف جرائم کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں, ہم اس بندے کو پہچان ہی نہیں سکتے, وہ کسی سیکیورٹی کیمرے میں آ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بندہ کون ہے, نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے, نہ پولیس اس کو لیگلی گرفتار کر سکتی ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے, اور یہ جو غیر قانونی افغان ہیں یہ اسی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں چوری کرتے پائے گئے, انہوں نے کڈنیپنگز میں حصہ لیا, پاکستان میں بہت سے جرائم میں ان کا کردار پایا گیا. اس کے ساتھ جو پاکستان کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس میں پاکستان آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 2 دہشت گرد گروپوں سے لڑا ہے, ایک تحریک طالبان اور دوسرا بلوچ لبریشن آرمی. تو ان دونوں میں افغان جو مہاجرین ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول پایا گیا, اور یہ اکثر مخبری کرتے اور ان کو جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افغان حکومت کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑا غیر سنجیدہ قسم کا رویہ رہا کہ نہ انہوں نے ان کے ریکارڈ پرووائڈ کیے, نہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوآپریشن کی. کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک 1978 سے لے کے 2025 تک ایک دوسرے ملک کے شہری رکھ رہا ہے, اور کوئی کم شہری نہیں, 4 سے 5 ملین شہری, یہ مطلب اتنی بڑی تعداد ہے مہاجرین کی جو پاکستان آئی. اب تو ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں, تو یہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ یا 1 کروڑ تک بھی نمبر جا سکتا ہے. ان لوگوں کو پاکستان نے جگہ دی, لیکن اس کے جواب میں جب افغان حکومت سے پاکستان نے ایک چھوٹی سی درخواست کی کہ آپ تحریک طالبان کے اوپر قابو پا لیں, تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کتنی زیادتی ہے ایک ملک کے ساتھ. تو ہمیں بطور انسان, بطور مسلمان ان افغان مہاجرین کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, ہم میں سے کوئی بھی پتھر دل نہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کریں اور اس کے بعد آپ اسی ملک کو گالیاں بھی دیں تو وہ ملک کیا کرے گا؟ تو یہ سوال ہمیں خود سے بھی سوچنا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو آج کل بین الاقوامی NGOs اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں اور ممالک ہیں وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, وہ خود ان کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو یہ سارا پریشر پاکستان کے اوپر ہی کیوں؟ اور اس کے بعد دوستو ایک سوال جو کہ اکثر سوشل میڈیا پر آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فلسطین پر بات کیوں نہیں کرتے. یہ سوال مختلف ویلاگر سے کیا جاتا ہے, مختلف پلیٹ فارمز پر بار بار اٹھائے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایک سنجیدہ جواب آپ کے سامنے رکھوں. دوستو مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سب پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے, اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر اسرائیل کا اور باقی یہ جو ان کے اتحادی ہیں ان کا اتنا کنٹرول ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ, ہاں وہ فیس بک ہو جائے, ہاں وہ ٹویٹر ہو جائے, ہاں وہ ٹک ٹاک ہو جائے, آپ اگر غزہ یا فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ اسی وقت آپ کے اکاؤنٹ کو یا تو بین کر دیتے ہیں یا اس کی ریچ کم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے لوگ اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتے, مسئلہ یہ ہے کہ ان پلیٹ فارمز نے جان بوجھ کر ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات نہ کر سکیں. تو اس وقت اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ مل کر اپنا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تیار کریں جہاں پر ہم اپنی بات چیت کر سکیں. جب تک ہم یہ دیگر پلیٹ فارمز کے رحم و کرم پہ رہیں گے, ہاں آپ بات کریں یا نہ کریں, اگر آپ کسی کی تصویر بھی لگائیں گے, اور صرف فلسطین ہی نہیں, اگر آپ کشمیر کے موضوع پر بھی بات کریں گے تو آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے اور آپ کو بند کر دیا جائے گا. اور یہ میرے خیال سے چیز واضح کرنی آپ کے سامنے بہت ضروری تھی تاکہ ہمارے سامنے پوری صورتحال کی ایک کلیئر تصویر موجود ہو. ٹک ٹاک البتہ ابھی تک تھوڑا سا بہتر پایا گیا ہے کیونکہ وہ چائنیز پلیٹ فارم ہے, تو وہاں پر ہلکا پھلکا کنٹینٹ ڈل جاتا ہے, لیکن باقی تمام پلیٹ فارمز کے اوپر
یہ جو بین ہے وقت کے ساتھ ساتھ شدید ہوتا جا رہا ہے. اور آخر میں دوستو ایک اور خوشخبری پاکستانی قوم کے لیے آ رہی ہے کہ انشاءاللہ بجلی پاکستان میں مزید سستی ہونے کی توقع ہے, اور اب جو نئے ریٹ طے کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق بجلی ₹1.80 مزید سستی ہو سکتی ہے. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک اور خوشخبری آ رہی ہے. تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان متوقع ہے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اب تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کر سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر فرحان ورک. اللہ حافظ.